नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीन व नाज़रीन, आज के सिलसिला नंबर 101 से जो हमने पिछला एपिसोड किया है उसमें हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम जो फरमाते हैं वो ताकत मेरी नहीं, वो ताकत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की थी। और इस सिलसिला में सिलसिला नंबर 102 यानी 102 में हम प्यारे नबी की प्यारी बातें प्यारे प्यारे अंदाज में करेंगे। इससे पहले गुफ्तगू शुरू की जाए, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसे नेकी समझकर आगे भी शेयर करें, दोस्तों को दावत दें। दोस्तान मोहतरम, एक मौलाना साहब बीमार हुए, बीमारी बढ़ती गई हत्ता कि वो साहिब फराश हो गए। हर किस्म का इलाज मुआवजा करके देख लिया लेकिन कुछ अफाका ना आया, कहीं से आराम ना मिला, मायूसी छा गई। अचानक किस्मत जागी कि आँख लग गई, आमिना के लाल तशरीफ़ ले आए। उम्मत के वाली, गम गुसारों के गमगीन लोगों के गम गुसार, दुखी लोगों के दुख बांटने वाले और बेचारों के चारे, बेसहारों के सहारे, शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए, दीदार से मुशर्रफ फरमाया और एक हदीस पाक के मतलब सवाल कर दिया, यानी अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मुबारका यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया ला आफ़ाकल्लाह, यानी यूँ नहीं। और आगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तकिया कलाम फरमाया आफ़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे आफ़ियत अता करे। आँख खुली तो देखा कि बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है, कोई तकलीफ़ नहीं है। ये वाक़या फ़कीर ने किसी किताब से पढ़ा है, अल्फाज बिल्कुल सही तौर दिया याद नहीं है, मगर किताब का नाम निस्यान की वजह से याद नहीं रहा। जब हवाला मिल गया दर्ज कर दिया जाएगा। सैयदना हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दावत की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आप दो लोगों की दावत है। दो कौन? एक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन दो हस्तियों की दावत की। मैं कहता हूँ ये बड़ी खुशनसीबी है उन लोगों की, उन सहाबा की जिन्होंने अपने घर में, अपने गरीब खाने में दावत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकाई हो। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे और सैयदना अबू अयूब अंसारी ने दो के लिए शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए खाना तैयार किया। खाना तैयार करके हाजिर किया तो रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंसार के 30 सरकर्दा आदमियों को बुलाओ। और वो बुलाया गया और उन 30 आदमियों ने खाना खाया। बनाया कितने का था? 2 आदमियों का। 30 आदमी आए और उन्होंने उनको बुलाकर खाना खिलाया और खाकर चले गए। तो फरमाया अब 60 लोगों को बुलाओ। आए और खाकर चले गए तो फरमाया अब 90 को बुलाओ। पहले 30 थे, फिर 60 हो गए, अब 90 हैं। 90 को बुलाओ। वो खाकर चले गए हत्ता कि 180 अफराद ने खाना खाया
اور کھانا اتنا ہی باقی تھا جتنا کہ پکایا گیا تھا۔ دوستان محترم، اسلام قبول کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ بیعت ہو کر گئے جنہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 180 افراد کھا رہے ہیں، اور جتنا کھانا تھا اتنا باقی ہے، موجود ہے۔ جتنے آئے وہ کھانا کھا کر، یہ معجزہ دیکھ کر، یہ آقا علیہ السلام کی برکت دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا اور وہ گو شکار کر کے لایا۔ یہ گو ہوتی ہے نا، یہ گو شکار کر کے لایا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا مجھے لات و عزا کی قسم، یہ لات عزا وہ بت تھے، لات منات عزا حبل، یہ ان لوگوں کے خدا تھے جن کو خدا مانتے تھے، خدا ہے نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے لات و عزا کی قسم 2 بتوں کے نام ہیں، کہتا ہے میں ہرگز ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گو جو میں شکار کر کے لایا ہوں یہ گواہی نہ دے دے۔ اور اس نے وہ گو جانور کا نام ہے حضور کے آگے ڈال دی۔ تو شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو تو بول، تو گو بولی لبیک وسعدیک یا زین من اوف و اوف القیامہ، یعنی حاضر ہوں یا رسول اللہ، اے وہ ذات جو معاشر والوں کی زینت ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے صاف صاف زبان سے کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور جس کی حکومت زمینوں پر ہے اور جس کی رحمت بہشتوں میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے گو میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا آقا نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ رب العالمین کے سچے رسول ہیں، یعنی وہ کہتی ہوگی آپ رب العالمین کے رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ وہ ہیں کہ جس نے آپ کو سچا مان لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ گو کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہستی بالا وقار ہے کہ جس نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا یہ وہ لات عزا کی قسم اٹھانے والا جس نے گو شکار کر کے لایا تھا وہ بھی سن رہا ہے کہ گو باتیں کر رہی ہے اور یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ساتھ کہہ رہی ہے جس نے آپ کو مان لیا، آپ پر ایمان لے آیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی ایمان لے آیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی صادق المصدوق وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے اترے تاکہ نماز ادا فرمائیں، اور گھوڑے سے فرمایا لا تذهب بارک اللہ فیکا، لا تذهب بارک اللہ فیکا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، یہاں سے جانا نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا جانور سے باتیں کر رہے ہیں، وہ جانور کہ جس پر آپ سواری کر کے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تجھے برکت دے، یہاں سے تمہیں جانا نہیں ہے۔ تو اس گھوڑے نے سرکار کے نماز سے فارغ ہونے تک نہ کان ہلائے نہ دم ہلائے۔ سبحان اللہ، کان تک نہیں ہلایا جب تک سرکار نماز نہ پڑھ لی، بلکہ کسی عضو کا حرکت میں آنا اس کو گوارا ہی نہیں تھا، حرکت بھی نہ دی، کیونکہ نہ ہو جب کہ سرکار علیہ السلام کائنات کے رسول ہیں،
وہ نوریوں کے بھی رسول ہے، وہ خاکیوں کے بھی رسول ہیں، وہ جنوں کے بھی رسول ہیں، وہ وحشیوں کے بھی رسول ہیں، چرندوں پرندوں جمادات حیوانات معدنیات کے بھی رسول ہیں، وہ عرشیوں فرشیوں کے بھی رسول ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافۃ، یعنی میں ساری خدائی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری خدائی کی طرف۔ ساری خدائی میں جانور بھی ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ جو انسان ہیں، انسان کے ساتھ جن ہیں، جنوں، یہ ساری مخلوق کے اللہ کے پیارے حبیب رسول بن کے آئے۔ تو وہ 120 کے ہو گئے سیدنا نابغہ، جن کے لیے دعا فرمائی گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ تو نابغہ بتاتے ہیں کہ سید العالمین نے مجھے دعا دی، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، لا یفد اللہ فاقہ، تو وہ 120 سال زندہ رہے اور ان کے دانت بھی نہ گرے۔ جب چچا ابو طالب بیمار ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، دعا کرنے، دعا ہوئی تو چچا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک وقت حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ چچا نے دیکھ کر کہا، میرے بھتیجے، تو جس رب کی عبادت کرتا ہے اس سے دعا کر کہ وہ مجھے شفا عطا کرے۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی، اللہم اشف عمی، یا اللہ میرے چچا کو شفا عطا کر دے۔ تو اسی وقت ابو طالب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جیسے کہ اونٹ کی گوڈی کھول دی جائے تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر عرض کیا ہے، میرے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا رب تیری بات مان لیتا ہے۔ کیسا پیارا منظر ہوگا، پیارے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں تیرا رب تیری بات مان لیتا ہے۔ یہ سن کر امت کے والی نے فرمایا، اے چچا اگر تو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو وہ تیری بھی بات مان لے گا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر لوگ بڑا جھگڑا کر رہے ہیں، صرف اپنی روزی روٹی کو چمکانے کے لیے، اپنا چولہا گرم کرنے کے لیے، صرف اس بات کے لیے ایمان ابو طالب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، بس موٹی سی بات ہے کہ سب سے پہلے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کا نکاح خود پڑھایا۔ اگر وہ ایمان والے نہ تھے تو پھر میرے آقا کا نکاح کیا بنا، دو جگ کے والی کے نکاح کا کیا بنا۔ بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ جس کو میرے آقا پیار کریں ان کی محبت ہر مومن کے لیے واجب ہے۔ ایک پیالہ دودھ کا اور ایک ٹانگ بکری کی 40 قریش کے سرداروں نے کھایا پیا، سب کو کافی ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا حیدر قرار فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، تو سرکار نے فرمایا، اے علی ایک سا کھانا اور ایک ٹانگ بکری کی پکا کر تیار کرو۔ وہ کھانا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیار کیا تھا، اور ایک پیالہ دودھ کا مہیا کرو، اور پھر اولاد عبد المطلب کو جمع کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو کھانے والے سرداران قریش 40 کے قریب اکٹھے ہو گئے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب بھی تھے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو ایک ایک پوری بکری کھا جاتے اور پورا پیالہ دودھ پی جاتے۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے ایک لقمہ لیا، اس کو دانت مبارک سے چبا کر جفنا کے کناروں میں
ڈال دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے کھاؤ۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر دودھ پیش کیا گیا تو سب نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے لگے تو ابو لہب نے کہا تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، اور سرکار نے کوئی بات نہ کی۔ پھر دوسرے دن کھانا تیار کرا کے پھر ان کو دعوت دی، اور پھر کھانے کے بعد سرکار نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کو ڈرایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے دعا فرمائی، یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر۔ عمر بن حشام یا عمر بن حشام، یہ دو نام تھے۔ عمر ابو جہل کا نام تھا، عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے دعا کی، یا اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو دوسرے دن ہی عمر آ گئے اور فاروق اعظم بن گئے۔ علامہ سیوطی نے اسلام عمر کے متعلق مختلف روایات بیان فرمائی ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل، شیبہ بن ربیعہ وغیرہ قریش مکہ بیٹھے تھے۔ ابو جہل بولا، اے سرداران قریش، تم دیکھتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اور تم سب کو اس نے بیوقوف بنا دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ جتنے تمہارے باپ دادا گزرے گئے ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لہذا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا معاذ اللہ، اس کو میں سیاہ اور سرخ رنگ کے 100 اونٹ دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فرماتے ہیں، میں اٹھا اور تلوار لٹکائی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا۔ موسم بڑا گرم تھا، شدید گرمی ہے، اور گرمی میں دوپہر کے وقت نکلا۔ اچانک راستے میں مجھے ایک قریشی ملا۔ اس نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، کیا تجھے بنو ہاشم اور زہرہ چھوڑی ہیں؟ بنو ہاشم اور زہرہ چھوڑیں گے جو تو کام کرنے جا رہا ہے؟ میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی اس نے کہا کہ تو بھی اسلام قبول کر چکا ہے، اس دین سے نکل چکا ہے۔ اس نے کہا، اے عمر، تجھے اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا ہوا؟ تو اس نے فرمایا، تیرا بہنوئی اور تیری بہن جو ہے وہ میرے نبی پر ایمان لے آئی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے۔ جب اتنا سننا تھا، گھر کا رخ کیا، دروازہ پر آیا اور دستک دی۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بہن نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، عمر۔ یہ سن کر حضرت خباب تو چھپ گئے۔ جب دروازہ کھلا تو میں نے کہا، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو بہنوئی نے کہا، اے عمر، اگر دوسرا دین سچا ہو تو کیا اسے قبول نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں نے بہنوئی کو دبوچ لیا اور خوب مارا۔ اس کو چھڑانے کے لیے میری بہن آئی، میں نے اسے بھی بہت مارا۔ مار کے عمر تھک گئے، بلکہ محدثین فرماتے ہیں عمر تھکے نہیں۔ ادھر عمر مار رہے تھے، ادھر میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، اور آقا کے ہاتھ اٹھانے کی برکت سے عمر پر اثر شروع ہو گیا۔ بہن کے سر سے خون بہنے لگا۔ آپ نے اتنا مارا۔ جب بہن نے خون بہتا دیکھا تو کہا، اے عمر، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں حیران ہو گیا اور اندر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ صحیفہ، کچھ اوراق رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے بہن سے کہا، یہ مجھے پکڑاؤ۔ وہ بولی، تو غسل بھی نہیں کر کے آیا، تو ناپاک ہے، اس لیے غسل کر، وضو کر۔ اس نے وضو کیا اور بہن نے مجھے وہ صحیفہ پکڑایا۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ ان مبارک آیتوں کو پڑھتے ہی میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میں نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے فوراً نکل کر آ گئے اور فرمایا، اے عمر، تجھے خوشخبری ہو کہ میں نے کل ہی سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے، اور دعا کر رہے تھے،
اے عمر وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ تو پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار بنی ارقم میں جلوہ افروز تھے، جو کہ صفا پہاڑی کے دامن میں تھا، اور 3 دن پہلے سیدنا میرے حمزہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمر دار بنی ارقم پہنچے اور دروازہ پر دستک دی، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت عمر نے اپنا نام لیا تو صحابہ کرام ڈر گئے، کیونکہ آپ کا جاہ و جلال بڑا تھا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ نے فرمایا ڈرو نہیں، اگر عمر کی نیت خیر ہے تو بہتر ہو رہا، اگر عمر بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر آئے تو شاہ کونین نے عمر کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور فرمایا عمر تو بعد نہیں آئے گا آتا۔ اس جھٹکے نے حضرت عمر کے سارے اندازے غلط ثابت کر دیے، کیونکہ حضرت عمر کو مان تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں، لیکن سرکار نے جھٹکا دے کر ثابت کر دیا کہ عمر کی طاقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے ایسا جھٹکا دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یہ حضور میں تو ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سب کے سب خوش ہو گئے۔ آسمانوں پر ملائکہ کرام علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خوشیاں منائی۔ پھر حضرت عمر نے اسلام لا کر 40 کا وعدہ پورا کر دیا، یعنی حضرت عمر سے پہلے مرد و عورت اسلام لانے والے صرف 39 تھے، 40واں عمر ہے۔ سنی 40واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، بس اتنی بات سمجھ لیجئے، عمر 40واں ہے۔ حضرت عمر متمم الاربعین بن کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقدار بن گئے اور صحابیت کی ڈگری حاصل کر لی۔ تمام روئے زمین کے قیامت تک کے لیے ولیوں، غوثوں، قطبوں سردار بنے اور پھر فاروق اعظم کا لقب حاصل کیا۔ بعد ازاں جب نماز کا وقت آیا تو چونکہ وہی نمازیں پڑھتے تھے، حضرت عمر نے عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو عرض کیا اب چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، بلکہ اجازت دیں کہ ہم حرم پاک میں جا کر اعلانیہ طور پر نماز پڑھیں۔ سرکار نے اجازت فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے 2 صفیں بنائی، ایک صف کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ اور ایک صف کے سپہ سالار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حرم کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ کے چہروں پر ایسی جناب والا ان کے چہرے مرجھائے کہ چھائیاں آ گئیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ و نبیہ سید العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا عمر بن خطاب کی اسلام لانے میں روایات میں کچھ اختلاف ہے، مگر اس پر سارے ہی متفق ہیں کہ اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ نے دعا کی برکت سے حضرت عمر کو حاصل کیا اور فرمایا عمر سے یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک دن دعا فرمائی جا رہی ہے جیسے کہ مشکوٰۃ شریف میں ہے اللہم اعز الاسلام بابی جہل بن ہشام او بعمر بن خطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی۔ یا اللہ اسلام کو عزت دے ابو جہل کے ساتھ یا عمر کے ساتھ۔ تو دعا ہوتے ہی دوسرے دن حضرت عمر حاضر ہو کر مشربہ سلام ہو جاتے ہیں اور پھر اعلانیہ مسجد حرام کعبہ میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ دوستان محترم یہ بھی دعائے مصطفیٰ تھی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کی یہ برکت تھی کہ حضرت عمر اسلام قبول کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور جو یہ سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے آج الحمدللہ سلسلہ نمبر 102 تھا، 102 سلسلہ نمبر تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اسی طرح آپ حضرات کے سامنے یہ سلسلے چلتے رہیں گے، پیارے نبی کی پیاری باتیں، میٹھے نبی کی میٹھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو،
آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔